अस्सलाम वालेकुम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। कुरान पाक रोमन इंग्लिश लैंग्वेज में डाला गया है। हदीस पाक की भी एंट्री का काम चालू है और अकायद अहले सुन्नत भी डाले हुए हैं। डाउनलोड करिए, पढ़िए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, डोनेट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन बोल रहे हैं? आमीन। हजरत नईम बोल रहा हूँ बिजनौर से। जी जी जी, नईम भाई बोलिए, क्या बात है? कुछ नहीं, ऐसी गुफ्तगू सुनी थी, असगर अली नाम को किसी से बहस हो रही थी आपकी। हाँ 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 जी, क्या चक्कर है? बताइए आप क्या सुने थे मेरे बारे में? कुछ नहीं, तो आप किसी को काफिर काफिर कह रहे थे, उल्लू कह रहे थे, जलील कह रहे थे। वो तो देवबंदियों की किताब में वैसा ही लिखा हुआ है, तो वैसा ही बोले किताब के हवाले से। ये देवबंदी क्या है? देवबंदी, आप बिजनौर में रहते हैं, देवबंदी नहीं जानते? देवबंद कितना दूर है आपके वहां से? सहारनपुर पता नहीं होगा, 70-80 किलोमीटर। हाँ, तो इतना पूरी दुनिया जानती है और आप जो है नजदीक में 70-80 किलोमीटर दूर से आप नहीं जानते। ये कोई मसलक है, क्या है? कस्बा है, जिला है? हाँ, जिला है। असल बात यह है कि उस जिले में जब एक मदरसा खोले हैं अंग्रेजों की मदद से, हाँ। तो उस मदरसे के पढ़ाने वाले उलमा ने अपने अलग नजरिया कायम किया, इस्लाम से हटकर, जिस नजरिया को देवबंदी नजरिया करके मशहूर हो गया। अब वो कस्बा के रहने वाले को देवबंदी नहीं कहा जाता सिर्फ, बल्कि देवबंदी के अकीदा वो नजरिया है, उस नजरिया के मानने वाले चाहे कहीं के भी हो, इंडिया के बाहर के भी हो, कहीं के भी हो, उसको देवबंदी ही कहा जाता है। अच्छा, उसमें हाँ, कुछ अच्छा नहीं पढ़ाया जाता? पढ़ाया तो अच्छा जाता है। अच्छा पढ़ने में क्या है, अभी जो क्रिश्चियन मिशनरी है उनको उसके अंदर भी अच्छा पढ़ाया जाता है। पढ़ाने का अलग मसला है, जो हक बात मानना और हक को कबूल करना और सच्चाई का प्रचार करना, वो अलग मसला है। कोई काबिल होना अलग बात है, ईमानदार होना अलग बात है। अच्छा, अगर इन सब चीजों से हटके इस्लाम को कबूल करा जाए हाँ, तो किस मसलक में जाना चाहिए? देखो कुरान और हदीस के आईने मुताबिक जो मसलक है उस मसलक में जाना चाहिए। अभी अगर आप जो जिस मसलक को पकड़े हुए हो, अब मैं बोलूंगा वो मसलक गलत है, तो मेरी बात तो काबिल एतबार नहीं ना। आप जब तक मैं दलील ना दूं, अब मैं कह दूं बरेली भी होना चाहिए, तो आप दलील मांगोगे, तो आप दलील के कैटेगरी में, दलील के अंदर जो खड़े उतरते हैं वो हक पर है, और दलील से जो साकित हो जाते हैं, दलील में जो गलत साबित होते हैं वो गलत है। दलाइल व सबूत मांगता है कोई भी अपना दावा, हर दावा पर दलील चाहिए। ये कुरान शरीफ जो रटते हैं मदरसों में, हाँ, ये सही है? कुरान शरीफ रटते हैं मतलब हाफजा करते हैं, फिर रमजान में मस्जिदों में सुनाते हैं। बेशक सही, क्यों सही नहीं है? बहुत अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। मतलब उसमें तर्जुमा तो समझते नहीं वो। तर्जमा समझे तो भी सवाब है, ज्यादा सवाब है समझे तो। अगर समझ में नहीं भी आए तो अल्लाह का कलाम है, उसके अंदर बरकत है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में कुरान शरीफ की फजीलत अल्लाह ताला ने तिलावत करने के लिए फरमाया, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान शरीफ तरतील के साथ तिलावत करो। तो दूसरी किताबें पढ़ा जाता है, कुरान शरीफ तिलावत किया जाता है। तिलावत में और पढ़ने में फर्क है। हाँ, पढ़ने में फर्क है कि आप भारत का संविधान पढ़ोगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अगर आप पढ़ोगे तो उसको अगर समझ में नहीं आएगा तो कुछ भी फायदा नहीं है ना। आप एक साइंस की किताब पढ़ोगे, उसको समझ में नहीं आया तो आप एक फायदा भी नहीं, एक जर्रा बराबर भी आपको फायदा हासिल। कोई मेडिकल की किताब पढ़ोगे या कोई इंजीनियरिंग कोई किताब पढ़ोगे, अगर उसको समझ में नहीं आएगा तो एक सवाब भी, एक फायदा भी नहीं है आपको। लेकिन कुरान ऐसा है, कुरान जैसा है जिसको कहा जाता है तिलावत करना। तिलावत का मतलब ही होता है उसको लफ्जी फायदा हासिल करना। मानवी फायदा तो है ही, अगर मानवी फायदा, माना याद है, माना समझ में आ रहा है, तो मानवी फायदा भी होगा, लफ्जी फायदा भी, डबल फायदा है। अगर किसी को मानवी फायदा नहीं हो रहा है, उसको उतना इल्म नहीं है, और हर इंसान कोशिश करना चाहिए कि मानवी फायदा भी हो और कुरान शरीफ को माना समझ कर पढ़े। हर इंसान की, कुरान का मकसद यही है कि माना समझ कर पढ़ा जाए। हाँ, लेकिन मजबूरी है, हम अरबी नहीं है, हम आजमी है। हर इंसान तो हर भाषा हर इंसान नहीं सीखेगा ना। ठीक। हाँ, तो इस हिसाब से थोड़ी मजबूरी की वजह से, और अल्फाज का भी सवाब है, अल्फाज में भी बरकत है, अल्लाह का कलाम है,
اللہ کی محبت میں، نبی کی محبت میں پڑھنے کا ثواب بھی حاصل ہے. اور نماز میں جو الفاظ ہے وہ الفاظ کا بھی نماز میں عربی میں ہی ادا کیا جاتا ہے. جی تو یہ چیز بتائیے آپ، اب میں اسلام قبول دائرہ اسلام میں جانا چاہتا ہوں، ہاں، تو کس مسلک میں جاؤں؟ آپ قرآن حدیث سے لے ہو. اب ہر مسلک جیسا 73 فرقے اللہ کے نبی نے فرمایا 73 فرقے بنے گا تو بن گئے. 73 میں ابھی ایک حق پر ہے. ابھی ہم سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں. اگر آپ ہم پر یقین کرتے ہو تو ہمارے مسلک میں آ جاؤ. اگر آپ کہتے ہو کہ آپ کا مسلک بھی ہم پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ کر جانا چاہتے ہیں، پھر آپ ہمارے مسلک کو اچھی طرح پڑھ کر اگر آپ کو کوئی غلط نظر آئے تو اس پر ہم سے ڈسکس کرو، ہم سے بحث مباحثہ کرو، اور فائنل نتیجہ جب تک آپ کو نہ ملے. ہاں، موٹی موٹی باتوں میں ہی آدمی ہر فرقہ موٹی موٹی باتوں میں ہی پکڑا جائے گا، سمجھے؟ زیادہ دن آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. دیوبندی ابھی سمجھو، آپ دیوبندی بن جاؤ. ہاں، مثال کے طور پر آپ پہلے دیوبندی بن جاؤ، پھر میں بریلی بھی ہوں، مجھ سے مقابلہ کرو. پھر آپ جب سرنڈر ہو جاؤ گے پھر آپ میرے طرف ہو جاؤ، پھر آپ شیعہ کے ساتھ میں آپ مقابلہ کرو. ابھی ایک بات سنیے آپ کی، کسی اصغر بھائی کا آپ نے ویڈیو نام پہ ڈال رکھے، بجائے اصغر کے اصغر لکھ رکھا. ہاں ٹھیک جی. آپ دیوبند میں پڑھتے مدرسہ جو ہے دیوبند، ہاں، اس میں پڑھنے والے کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو آپ لوگ. تو ان کی عقائد و نظریہ کی وجہ سے دیکھتے ہیں نا ان کو. جب وہ اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں پھر بھی لوگوں کو دھوکہ دے کر ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کی نماز برباد کر رہے ہیں، لوگوں کے ایمان عقیدہ برباد کر رہے ہیں. تو ان سے ہم جو نفرت کرتے ہیں، اب بالکل سچ کہا، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں اور حد درجہ نفرت کرتے ہیں. یہاں تک کہ خنزیر سے بھی اتنی نفرت میں نہیں کرتا جتنا دیوبندی سے کرتا ہوں. اچھا، ایسی ویڈیو انہوں نے بنا رکھی ہے آپ کی کوئی؟ بنا رکھی ہے. آپ جو اس کو اگر آپ کے پاس انصاف کی نظر ہے، آپ انصاف کی نظر سے دیکھو گے تو پتہ چل جائے گا اس کی ویڈیو میں کیا غلطی ہے اور میری ویڈیو میں کیا غلطی ہے، آپ کو نظر آ جائے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے تابع ہو جاؤ، ہماری غلامی کرو، آنکھ بند کر کے ہماری بات مان لو. اگر ہم سچ کہہ رہے ہیں تو ہماری بات مانو، اگر ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں تو ہماری بات ہماری منہ پہ مار دو. اچھا، جہاں تک کا خیال ہے وہ آپ کو غلطی بتاتے ہیں، آپ انہیں غلطی بتاتے ہو. آپ ایسے آپ اچھائی نہیں بتاتے. دیکھو، اچھائی جب ان کے پاس اچھائی کام کرا، میرے علماء نے اچھا ہی کام کرا، آپ نے کرا. آپ بتاؤ دیوبندی علماء نے کون سا اچھا کام کرا، بتاؤ ذرا. آپ ہی بتاؤ. تلاش کر رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کی. نہیں، خامی جب ہے تو تلاش کریں گے نا. وہ ہمارے خامی کیا بتاتے، بتائیے ذرا. تو اللہ کے رسول کا کیا فرمان ہے کسی کی خامیوں کے بارے میں؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے منافقوں کی خامیاں بیان کرو تاکہ لوگ ان کے نفاق سے، ان کی فتنے سے بچے. یہ بھی حدیث میں ہے. ہاں، کسی کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی کی عزت کو اچھالنا، کسی کی برائی کر کے اس کی عزت داؤ پر لگانا، یہ غلط ہے. لیکن اگر ایمان کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، لوگوں کو فتنے سے بچانا ہے تو ضرور برائی بیان کیا جائے گا. اب مثال کے طور پر سمجھو آپ کی بہن کی شادی ہو رہی ہے کسی لڑکے سے، اور اس لڑکے کو آپ اس کا ایک برائی آپ جانتے نہیں، میں جانتا ہوں. مثال کے طور پر وہ شرابی ہے، آپ جانتے ہو بہت نیک پرہیزگار ہے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کی بہن کی زندگی برباد ہو جائے گی، وہ شرابی مار کاٹ کرے گا، آ کر بہن کو تکلیف دے گا، میرے دوست کی بہن برباد ہو جائے گی. تو اب میں بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے؟ بتانا چاہیے. تو یہ برائی بتانا چاہیے، کیونکہ یہاں ایک میرا اخلاص ہے اس کے اندر. اب میں بتاؤں گا تو اس میں کوئی حدود ہوگی بتانے کی. ہاں، تو یہ بات ہے، باہر نہیں جا سکتے نا آپ. اس سے اتنا بتا. ابھی آپ کی بہن کی زندگی کو بچانے کے لیے میں آپ کے پاس اس لڑکا کی برائی کروں گا تاکہ آپ اس سے رشتہ نہ کریں اور زندگی آپ کی بہن کی زندگی بچ جائے. تو ایک زندگی، لیکن ایمان کا جب سوال ہوتا ہے تو زندگی سے بھی ہزاروں، ایک انسان کی زندگی، دنیاوی زندگی کی جو قیمت ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ اس کی ایمان کی قیمت ہے. ہاں. اچھا، ایک چیز اور ہے، اب یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ وہ تمہیں یوں کہتے ہیں تم مزاروں کی پوجا کرتے ہو، تم انہیں کچھ اور کہہ رہے ہو. تو یہ ان کا بہتان ہے. ان کے بڑے مولوی اشرف علی تھانوی، گنگوہی نانوتوی، انہوں نے تو ہم سے یہ نہیں کہا، انہوں نے ہم کو یہ نہیں کہا
بلکہ وہ ہم کو مسلمان سمجھتے تھے، ہمارے اعلیٰ حضرت کو عاشق رسول سمجھے، مسلمان لکھے کتابوں میں، ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا، سب کچھ وہ جو کہے ہیں ان کے بڑے مولانا، ان کے بڑے مولوی، وہ سارے آج کل وہ خلاف کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے اعلیٰ حضرت نے جو لکھ کے گئے ہم اسی پر قائم ہیں، ہم ایک انچ ہٹے نہیں۔ اب وہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو بھی الزام لگاتے ہیں، کسی بھی ایک الزام پر ہم سے بات نہیں کر سکتے، صرف الزام لگا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، تو آپ ان کی بات کو اعتبار کر رہے ہیں، اور ہم جو بول رہے ہیں ہماری ہر بات پہ قائم ہے۔ نہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ غلطی ہو رہی ہے، غلطی ہو سکتی نہیں، جب آپ سامنے غلطی نظر آ رہے پریزنٹ، پھر بھی آپ ہو سکتی ہے بول کے آپ پاسٹ فیوچر لے جا رہے ہیں، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے غلط۔ دیکھو آپ تحقیق کر چکے، آپ کو بالکل پکا یقین ہو گیا یہ غلط راستے پہ ہے۔ ہاں، میری وہ تحقیق نہیں ہے جو آپ کی ہے۔ تو جب آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ کو بھی تحقیق ہو گئی نا۔ ابھی کتاب کا اسکرین بھیج رہا ہوں، کتاب اوریجنل کتاب آپ کے وہاں سے صرف 70 کلومیٹر دور ہے، میں 2000 کلومیٹر دور دیوبند سے، اس کے باوجود میں دیوبند آ کر کتابیں کھول کر تحقیق کر کے اس کے بعد میں دیوبندیت کو چھوڑا، پہلے میں بھی دیوبندی تھا۔ یس، سمجھے؟ آپ 70 کلومیٹر تحقیق کے لیے نہیں جا سکتے۔ جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا 73 فرقے میں ایک جنتی ہوگا، باقی 72 جہنمی، ابھی آپ 72 جو جہنمی ہے، اس جہنمی کون سا فرقے میں آپ ہے، ہو سکتا ہے وہ جہنمی ہو، بنا تحقیق آپ کسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو تحقیق کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ یس، آپ بنا تحقیق کے کسی کے پیچھے، سب جو میرے پیچھے ہی پڑے ہو، آپ میرے پیچھے چل رہے ہو بنا تحقیق کے، تو آپ کو یقین نہیں کہ میں جنتی ہوں، میرا اس مسلک جس راستے میں میں چل رہا ہوں جنت کا راستہ ہے یا جہنم کا راستہ ہے، تو آپ بنا تحقیق کے کسی بھی مسلک میں نہیں چل سکتے۔ آپ تحقیق، ہر مسلک کی آپ کو تحقیق کرنا ایمان والے کے لیے ضروری ہے، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس کوئی کھانا بھی آتا ہے نا، یہ حلال ہے یا حرام ہے، تحقیق کرنا ہے۔ بنا تحقیق کے آپ کھا سکتے ہو کیا؟ بولو۔ تو جب ایک کھانے کے بارے میں آپ تحقیق کرنا، مومن کی پوری زندگی تحقیق میں گزار دینا چاہیے۔ یہ کب تک چلے گا بول کر مایوسی بھی بہت بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ مایوسی کفر کے دلدل تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، موت تک تحقیق کرتے رہنا چاہیے۔ جب حق آ جائے تو حق کو قبول کرنا چاہیے، اور حق، ہر انسان کے پاس تحقیق کرنے سے حق ضرور ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جب میدان محشر میں عذاب دے گا نا، اللہ تعالیٰ عذاب دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سزا دینے سے پہلے پوچھے گا، کیا تمہارے پاس نصیحت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تم کو عقل سلیم نہیں دیا تھا؟ تم کو جوانی کا عمر تم کو نہیں دیا تھا، جس عمر میں تم اچھی طرح تحقیق کر سکتے تھے، علم حاصل کر سکتے تھے، ہر چیز کا جانچ پڑتال کر سکتے تھے، اس کے باوجود تم نے کیوں نہیں کیا؟ اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا کہ نہیں؟ تب آپ یہ نہیں عذر پیش کر سکتے، اے اللہ مجھے معلوم ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا کون حق پر ہے، اس لیے میں جہنم کے راستے میں چل کر آیا۔ یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے تحقیق کی ہوتی تو حق ضرور آپ کے سامنے آیا ہوتا۔ سمجھے میرے بھائی؟ جی سمجھا کچھ۔ تو تحقیق، اگر آپ کو تحقیق کرنا پڑے گا، یہ نہیں چلے گا کہ اب مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حجت تام کرنے سے پہلے عذاب نہیں دے گا۔ یس، کیونکہ اگر جب آپ کو ایسا حالت ہوئے، آپ پتہ ہی نہیں چلا حق یا نہ حق، پھر عذاب کے مستحق تو اس وقت ہوگا جب وہ جان بوجھ کر کسی غلط راستے پر چل رہا ہے۔ جب جانتا ہی نہیں، اس کو عذاب نہیں دے گا۔ تو جہنمی جو 72 فرقے ہوگا، ہر فرقے کے پاس حجت تام کیا جائے گا، ہر فرقے کے پاس حق و باطل کی تمیز ہوگی، اور جان بوجھ کر گمراہی کے راستے پر چلتا ہوگا، تبھی اس کو جہنم رسید کیا جائے گا۔ نہیں، میرا ایک سوال تھوڑا سا یہ رہ گیا، جس طرح کی آپ لوگوں کی گفتگو ہوتی ہے، مناظرہ ہوتا ہے آپ لوگوں کا، ہاں، اس کی کوئی حدود نہیں ہوتی؟ بے شک حدود، یہ تو ادب تہذیب کے دائرے میں گالی گلوچ کیے بغیر اچھی طرح علمی گفتگو کتاب و حدیث کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں ہونا چاہیے، اسلاف کے نظریہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہونا چاہیے۔
कुछ दिन से अभी मैं ज्यादा नहीं था इन चीजों में, हाँ तकरीबन 1 महीना या 20 दिन। जी एक बार नूर हसन रजवी कोई बरेली के हैं, हाँ उनकी कोई गाली गुफ्तार सुन ली, जी 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 मैंने फोन लगा लिया उनको। जी मैं वो बदअखलाकी बता रहा है, अपना मसलक बताओ। मैं बोला भाई मसलक छोड़ दो मेरा। अच्छा भाई, आप देखिए जो गाली गलौज करता है उसके इल्म की कमी की दलील है। हाँ वो एक अगर रिक्शा ड्राइवर है, आपसे तो जरा कुछ तसल्ली बख्श जवाब मिल गया। हाँ वो थोड़ा सा तो वैसा है, तो वो जैसे आपके उलेमा हो या मैं किसी को मानता हूँ, जी मैं तो खैर ये चीजें नहीं देखता। डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत सुना, औरों को बहुत सुना, आपके उलेमा भी देखो कोई भी है, जब आप मेरे से अच्छे से बात कर रहे हो आप भी एहतराम के काबिल हो मेरे लिए, जी नहीं समझे? जी 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 मैं अल्हम्दुलिल्लाह काबे शरीफ में ड्यूटी करके आया हूँ बहुत दिनों। जी 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 हाँ सऊदी अरब रह गया, मस्जिद नबवी। जी यहाँ कुछ और माहौल है, वहाँ कुछ और है, लेकिन किसी पे तंज नहीं करता। जी आपस में भी लोग हमारे यार दोस्त, कुछ भाभी है, कुछ देवबंदी, कुछ बरेलवी, कुछ शिया। एक शिया से मुलाकात हुई, घर पे काम करने का मौका मिला उनके। एक दिन मैंने पूछ लिया उनसे, मैंने कहा ये सुन्नियों में और शियाओं में क्या अंतर है बाबूजी? बोले कुछ नहीं, शियाओं ने अली को सब कुछ मान लिया। जी वो कह रहे थे कि शियाओं ने अली को सब कुछ मान लिया। और मैंने कहा सुन्नी जो मदरसे में कुरान शरीफ कर रहे, बोले अगर ये कुरान शरीफ हिफ्ज न करे ना, जिस तरीके से ईसाइयों ने अपनी किताबों को बदल लिया, ये कुरान शरीफ को न बदल देते नाउजुबिल्लाह। जी ये रटा हुआ कुरान शरीफ भी अल्लाह की तरफ से है सब कुछ, जी जी यही सीनों में महफूज हो गया। वरना लोग इतने चतुर और चालाक है, इस जमाने में कहीं आयते ना बदल देते लोग। हाँ तो अल्लाह ताला हिफाजत कर जाए, इसलिए तो कुरान को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज में अपने अमन में रखा है। बात बताइए, आप बताइए हैं। मैं ये बता रहा हूँ भाई, आप जाकिर नायक के बारे में क्या नजरिया रखते हैं? देखो एहतराम के काबिल है। कैसे एहतराम के काबिल? कैसे? जिस उरूज तक आप पढ़े हुए हो नहीं समझ सकता, जिस अंदाज से आप समझ सकते हो। नहीं, एहतराम के काबिल उस वक्त होता है जब कोई जानबूझकर गुमराही ना फैलाए। जानबूझ के जो गुमराही फैला रहा है, बददीनी फैला रहा है, दीन के नाम पे बददीनी फैला रहा है, तो वो एहतराम के काबिल कहाँ से हो जाएगा? हाँ देखिए हजरत, क्या काम करते हैं वो ऐसा जो इतने बड़े मंच पे खड़े हो गए? इतने बड़े मंच पे सिर्फ बड़ा मंच नहीं देखा जाता है। बड़ा मंच पे हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को काफी मुशरिक तक कहा गया है खारिजियों की तरफ से। जिसने हजरत अली को कत्ल किया था, हजरत अली को कत्ल किया था, उसका नाम था अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम। तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम वो हजरत अली पर शिरक का फतवा लगाता था कि हजरत अली ने शिरक किया। आप बताओ, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाबे मदीनतुल इल्म, मदीना मैं इल्म का शहर हूँ, अली शहर का दरवाजा है। और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और अशरा मुबशरा 10 सहाबा को जन्नत की बशारत दी। नबी ने अपने दामाद बनाया, नबी ने अपने भाई बनाया। नबी ने फरमाया मन कुंतु मौलाहु फहाजा अली जुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ, जिसका मैं दोस्त हूँ, अली भी उसका दोस्त है। इतना हदीसें होने के बावजूद भी उसको कैसे नजर आया कि अली शिरक कर रहे हैं माज़अल्लाह? तो ये नहीं देखा जाएगा को क्या कह रहा है। अगर वो गलत रास्ते पर है, चाहे वो कितने भी मंच पर, कितने भी बड़ा मंच पर खुतबा दे रहा है, तकरीर कर रहा है, वो बातिल है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल जब पकड़ा गया, उसको फांसी पे लटकाने के लिए, जब उसको गर्दन काटने के लिए, उसके सर तन से जुदा करने के लिए जब मंजर आम पर लाया गया, तब उसने अपनी जुबान पे अल्लाह अल्लाह का विर्द जारी रखा, अल्लाह का जिक्र कर रहा था। तो सहाबा इकराम ने फरमाया पहले इसकी जुबान काटो, क्योंकि जो एक जन्नती को कत्ल करे, नबी के दामाद को कत्ल करे, उसके ऐसी जुबान से अल्लाह का नाम लेने के काबिल नहीं है वो। हाँ, तो उसके पहले जुबान काटी गई। इतने बड़े गुस्ताख वो, फिर भी अल्लाह अल्लाह कह रहा था। तो हर अल्लाह अल्लाह कहने वाला अल्लाह का करीब नहीं होते, अल्लाह का मुकर्रब नहीं होता। अल्लाह अल्लाह कहने वाला अल्लाह का दुश्मन भी होता है। सहाबा के अमल से ये साबित हो गया है, समझे जी? सहाबा के अमल से ये साबित हो गया कि अल्लाह अल्लाह कहने वाला अल्लाह का दुश्मन भी होता है। आप जाकिर नायक श्रीलंका में जाके बयान किया, श्रीलंका में जाके बयान किया था, कोलंबो में, श्रीलंका में,
کہ وسیلہ کے خلاف میرے پاس 25 آیات ہیں. بیان کیا تھا. تو بیان کرنے کے بعد جس کے گھر میں گیا وہ ایک منسٹر تھا سری لنکا کا. تو ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں حضرت علامہ حافظ و قاری احسان اقبال صاحب، آپ سنے ہوں گے ان کے بیانات. سری لنکا کے ہیں حافظ احسان اقبال صاحب. یوٹیوب پہ موجود ہے، میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں، انگلش میں ہے، آپ اس کو سن لیجئے. تو وہ ذاکر نائک نے ایک منتری کے گھر میں جا کے وہاں آرام کرنے کے لیے وہاں گیا. تو ہمارے احسان اقبال صاحب اور دوسرے علماء وہاں جا کے اس کے ذاکر نائک کے سامنے بیٹھ کر بولے کہ آپ نے 25 آیات جو کہا ہے لکھ کے دیجئے، قرآن شریف میں کہاں ہے دکھا دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں انڈیا میں جا کے 15 دن کے اندر آپ کو بھیج دیتا ہوں. 15 دن ہو گیا، 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینہ ہو گیا، سال 2 سال، ابھی 8 سال چل رہا ہے. 8 سال تک ابھی تک اس 25 آیات کے بارے میں 25 کیا 1 آیات کے بارے میں بھی پیش نہیں کیا. تو اس کے بعد حافظ احسان اقبال صاحب اور ہم لوگ سری لنکا کے علماء، انڈیا پاکستان کے بہت سارے علماء اکرام آ کر ذاکر نائک کے گھر کے سامنے بمبئی میں جلسہ کر کے ذاکر نائک کو ہم نے للکارا کہ اگر تم نے آیات پیش نہیں کیا تو تم گمراہ کافر ثابت ہوئے ہو، اگر تمہارے پاس حق ہوتی تم آ کر یہاں پیش کرتے. یہ بات. دوسری بات، یہ ذاکر نائک نے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ چاہے تو انسانی شکل میں آ سکتا ہے. تو آپ بتائیے یہ ہندوؤں کا عقیدہ اسلام میں کہاں سے لایا یہ ذاکر نائک؟ تو یہ 73 فرقہ کیسا ہوگا؟ یہ ایسا ہی بڑے بڑے منچ پر تقریر کر کے ہی ہوگا. جیسے آپ کا نام کیا بتائے بھائی؟ نعیم بھائی. آپ کوئی فرقہ بنا سکتے ہو؟ ہاں، اتنی کیپیسٹی آپ کے پاس نہیں ہے. وہ فرقہ وہی بنائے گا جو 1,00,000 2,00,000 آدمی کے منچ پر تقریر کر سکتا ہے، وہی فرقہ بنا سکتا ہے. میں ایک بار اس کو کیا بولتے ہیں، مصمم بولتے ہیں، بہت ساری حدیثیں لیے ہوئے بیٹھے تھے کوئی مکہ شریف میں. ہاں. اور وہ سب حدیث انہوں نے کھول رکھی تھی، سوڈانی تھے کوئی. ہاں. تفسیر لکھ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کیا پتہ. میں ان سے عربی زبان میں بولا میں کیا کرتے ہو آپ؟ بولے میں بہت سارے لوگوں کی حدیث جو لکھی کتابیں کسی نے جمع کرتا ہوں، یہ ہری نے ملاتا ہوں، کسی سے کسی کی ٹکراتی تو نہیں. وہ اپنی کتاب لکھتا ہے. جی. تو آپ بتائیے، آپ جو بتا رہے ہیں کہ لاکھوں کے پبلک میں تقریر کرتا ہے، تو یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. جتنے 73 فرقے بنائے نا، سب جو ہے لاکھوں کے لوگوں کو لے کر ہی فرقے بنائے. جو گلفام قادری ہے وہ کیسے ہیں؟ گلفام قادری تو میں اس کو تو جانتا نہیں ہوں. ایسے ہزاروں مولوی ہوں گے. ہاں، ہر انسان کوئی چل رہے ہیں، بریلوی ہیں وہ رامپور کے. ہاں، کوئی بھی دودھ کے دھلے جو ہے معصوم صرف انبیاء اکرام ہے. ہاں، فرشتے ہیں اور انبیاء اکرام ہیں. کوئی بھی مولوی علماء معصوم نہیں ہے. لیکن اگر کھلی غلطی، گستاخی، گمراہی اگر نظر آ جائے تو ہم اس سے دور ہونا چاہیے. ہاں، اگر کھلی گستاخی اور کفر ہے تو اس مسلک کے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کفر کو ہم اپنے سے دور کرنا چاہیے. ایسے کافروں سے ہمیں دور ہونا چاہیے. آپ دیکھیے قادیانی کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھے معلوم؟ مرزا غلام محمد قادیانی. حضرت ایک چیز تکلیف دیتی ہے، ہاں، تلخ زبان تمہاری ہو، دیوبندی کی ہو، وہابی کی ہو، بس. نہیں، سچ کبھی کبھی سچ تو تکلیف ہونے والی. جیسا کوئی سچ ماننے والا نہیں ہے تو اس کو سچ بہت تکلیف دہ لگے گی. جب یہودی اسلام کے سب سے بڑے دشمن کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بدل ڈالا. جب وہ شریعت کو بچانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے معاذ اللہ حرام کی اولاد کہا. عیسیٰ علیہ السلام کو بی بی مریم پر تہمت لگایا. اس کے بعد اس کے علاوہ بھی اس یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، 40,000 نبیوں کو شہید کیا. تو یہ سارے یہودیوں کی جو کرتوت ہے، یہ کرتوت جو ہے اسلام نے جب بیان کیا قرآن میں کہ یہودیوں کے جو کرتوت ہے، یہ حلال کو حرام، حرام کو حلال اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق شریعت کو بدل ڈالا، تو یہ سب جب ان کا بھنڈا پھوڑا تو یہودی ہمارے دشمن ہو گئے. سچ ہضم نہیں ہوتی، اکثر لوگوں کو سچ ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ جو بیمار
غلط راستے چلتے چلتے لوگ غلطی کی عادت ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے روحانی اعتبار سے، تو بیمار آدمی کو طاقتور غذا ہضم نہیں ہوتی. اگر آپ کے معدہ بہت بیمار ہے، کمزور ہے، آپ کے کیا بولتے ہیں ہاضمہ بہت کمزور ہے، تو آپ کو اچھی اچھی چیزیں بادام، پستہ، حلوہ یہ آپ کو ہضم نہیں ہوگا کیونکہ آپ بیمار ہو. تو قوی چیز، طاقتور چیز، اچھی غذا بیمار آدمی کو سوٹ نہیں کرتا. ہاں، تو اسی طرح یہ یہودی عیسائی حق کے مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ان کی اصلیت کو بیان کیا گیا، سچ اسلام نے کہا، اس لیے وہ لوگ اسلام کے دشمن بنے. تو آپ جو ہے، آپ کو اگر کوئی چیز کڑوی لگتی ہے تو آپ پہلے اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ میرے اندر اگر برائی ہے اور سامنے والا بیان کر رہا ہے، کڑوی تو لگ رہی ہے، لیکن میں بیماری کے علاج کے لیے کڑوی گھونٹ کو میں نگل لوں تاکہ میری بیماری دور ہو جائے. آپ تو علماء ہو. میں علماء کا ایک ادنا خادم ہوں. بتاؤ آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ نہیں، میں یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کو وہ لوگ فون کرتے ہیں یا آپ ان لوگوں کو فون کرتے ہو؟ جیسا مجھے بہت سے لوگ فون کرتے رہتے ہیں. آپ بھی آج ایک ایکسٹرا آپ کے ذریعے سے اور ایک اضافہ ہو گیا میرے بات کرنے والوں میں. دیکھو تو جہاں تک محسوس ہوا میں نے کہا یار یہ لوگ ایپ تو تلاش کے لا رہے ہیں، لوگوں نشانہ بنا رہے ہیں ایپ کے ذریعے. کوئی اچھائی نہیں بتا رہا کہ تمہارے مولوی میں یہ بھی اچھائی ہے، تمہارے میں یہ اچھائی ہے. دیکھیے پہلے تو یہ موبائل نہیں تھا. آپ لوگ دیکھیے جب موبائل نہیں تھا تو ہمارے پاس کوئی بھی آدمی آتے تھے، کوئی بیٹھتے ٹائم پاس ہوتے، یا کوئی بسوں میں ٹرینوں میں چلتے چلتے کوئی سامنے بیٹھے، دوستی کیے، محبت کیے، اس کے بعد اس کو بتا دیے بھائی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. وہ آہستہ آہستہ پھر وہ اس طرح باتیں چلتے رہتے تھے. ابھی جو موبائل کا دور ہو گیا، ابھی آپ بجنور میں ہیں، میں آگرہ میں ہوں، میرے سے آپ سے رابطہ ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، سمجھنا سمجھانا ہو رہی ہے. تو اس طرح آسانی ہو گیا تو اچھی بات کرنا بھی آسان ہو گیا اور گالی گلوچ کرنا بھی آسان ہو گیا. ابھی اگر وہ پہلے زمانے میں آپ میرے سامنے ہوتے اور میں 10 گالی آپ کو دے دیتا تو آپ مجھے چھوڑتے تھے کیا؟ نہیں چھوڑتے. لیکن ابھی اگر آپ فون کیا، آپ بجنور میں ہیں، میں آگرہ میں ہوں، میں 10 گالی 50 گالی بھی دے دوں، آپ مجھے نہیں پکڑ پاؤ گے. بس مجھے تو یہ جواب نہیں ملتا جی، تلخ لہجہ بہت برا لگتا ہے مسلمان. ہاں، جو دائی مسلک کوئی بھی ہو، لیکن جو دعوت کا کام کرتا ہے، جو اسلام کی دعوت دیتا، سچائی کی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے اس کے لیے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دعوت دو، لوگوں کو بلاؤ، اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ، اچھے الفاظ سے، اچھے انداز سے، مواعظ حسنہ سے اللہ کی طرف بلاؤ لوگوں کو. اچھا، کوئی اللہ کا پیغام شیطان لے کے آئے؟ اللہ کا پیغام دیکھو، شیطان بھی کبھی کبھی حق بولتا ہے. آیت الکرسی کے بارے میں حدیث ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ شیطان آ کر جو ہے ایک صحابی کو آیت الکرسی پڑھنے کا تلقین کیا ہے. آیت الکرسی کی فضیلت شیطان نے بھی بتایا ہے. ہاں، کبھی اگر حق بات شیطان بھی کرے لیکن وہ حق پر نہیں ہو جاتا، وہ شیطان ہی رہتا ہے. ہاں، پیغام تو لے لینا چاہیے. نہیں، پیغام دیکھیے شیطان نے بتایا تو ہمیں شیطان سے لینا نہیں ہوا، بلکہ وہ پہلے سے قرآن میں موجود ہے. بلکہ اگر میرے علم میں نہیں تھا، شیطان نے بتایا، تو شیطان جب پتہ چلا یہ شیطان نے بتایا تو پھر ہمیں کسی اللہ والے سے تحقیق کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہاں، تو جو صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے بتایا تھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تحقیق کیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ہاں، کیونکہ کوئی انجان آدمی کوئی بات بتائے تو اس کو تحقیق کرنا چاہیے. مومن ہر بات میں تحقیق کرو بھائی، تحقیق کرنے سے کوئی نہیں روکتا آپ کو. ہر انسان کا حق ہے تحقیق کرنے اپنے علم کے حساب سے. حق یہی ہے کہ تحقیق ہونی چاہیے. تحقیق ہونی چاہیے. ہاں، اب تحقیق کرنے سے حق ضرور ملے گا، اور حق ضرور جب حق ملے گا تو حق پر ڈٹ جانا چاہیے. حق پر ڈٹ جانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ جب تک اس کے سامنے حق واضح نہیں کرے گا اس کو عذاب نہیں دے گا. ہر انسان کے سامنے حق واضح ہوگا. بس ٹھیک اس ہے، لیے فون کرا تھا. بڑے اچھے گفتگو ہوئی آپ سے.
ہاں ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے ذرا صحیح راستے پر تکلیف سی چلنے کی ہوتی ہے، میں توفیق۔ بھی مسلمان ہوں، آپس میں کیسے لڑ رہے ہو؟ نہیں مسلمان، دیکھیے مسلمان آپ جانتا ہیں، نہیں تو بس کچھ دیکھیے سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ آپ جب تک مسلمان ہیں اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی گستاخ اور کافر اگر آپ کے ٹچ میں ہے، آپ ان کے راستے پر چل رہے ہو، تو اگر آپ کے پاس حق پہنچ گیا فلانا آدمی غلط ہے، گستاخ ہے، اس سے آپ کو دور رہنا چاہیے۔ جب اس کے باوجود آپ اس کو اپنے بڑے مانتے ہیں، اس کو اپنا امام مانتے ہیں، اس کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اس سے دوستی محبت کرتے ہیں، تو پھر اللہ کے دشمن سے دوستی کرنے والا اللہ کا دشمن ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ مومن ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا جو اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی کرے۔ مومن ہرگز نہیں ہو سکتا جو اللہ و رسول کے دشمن سے دوستی کرے۔ آپ نماز میں آپ دعائے قنوت پڑھتے ہو، جی دعائے قنوت میں آپ ہر دن آپ دعائے قنوت پڑھ کر اللہ سے وعدہ کر رہے ہو، کیا وعدہ کر رہے ہو؟ آپ جانتے ہو اس کا معنی؟ نہیں۔ دعائے قنوت میں آپ پڑھ رہے ہو وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یہ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں پتہ۔ اس کا معنی ہے اللہ جو تیرا دشمن ہے میں اس سے دور رہوں گا، جو تیرا دشمن ہے میں اس سے دور رکھوں گا، اپنے سے دور رکھوں گا اس کو۔ جب ہر دن آپ دعا کر رہے ہو، اللہ سے وعدہ کر رہے ہو، پھر ہم اگر کہتے ہیں کہ بھائی دیوبندی اللہ کا دشمن ہے، اس نے کتابوں میں لکھا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نبی کا علم معاذ اللہ شیطان کے علم کی طرح، پاگل اور جانور کے علم کی طرح ایسا لکھا ہے، تو آپ کہتے ہو ایسا نہیں، ہمارے مولانا صحیح ہے، ہمارے مولانا اچھا لکھے ہیں، تو پھر آپ جو ہے اللہ کے دشمن کو دور نہیں رکھے، بلکہ آپ نماز میں جھوٹ بول رہے ہو، آپ اللہ سے جھوٹا وعدہ کر رہے ہو۔ اچھا آپ یہ بات بتا رہے ہو، یہ بات گفتگو میں بھی سنی ہے، ہاں جب یہ باتیں غلط ہے تو ان کے علماؤں کی سمجھ میں نہیں آتی اس وقت؟ سمجھ میں تو ہر فرقے کی غلط باتیں سمجھ میں ان کو آ رہی ہے، لیکن وہ اپنے جو ناک ہے نا، ناک جو ہے ناک اونچا ہے، ابھی وہ ناک کو نیچا کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نماز میں سجدے میں ناک کو نیچا کرنا سکھاتا ہے کہ ہمیشہ تم اپنے ناک کو اللہ کے سامنے نیچا کرو، اپنے کو اللہ کا محتاج بناؤ، اور تمہاری ناک کی وجہ سے حق کی مخالفت مت کرو۔ یہ ابھی اگر یہ غلط ان کے مولوی نے غلط لکھا، کیسی غلط باتیں جو لکھے ہیں، ان غلط باتوں کو ابھی اگر انہیں توبہ کر لے، پھر ان کی تھوڑی پوزیشن یہ ہو جائے گی، چھوٹا ہو جائے گا، ارے ہم نے اتنے دن غلط راستے پر چلے۔ فرعون کو بھی سمجھ میں آ رہا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کا معجزہ دکھایا، فرعون کو سمجھ میں آیا تھا، لیکن فرعون کیا سوچا معلوم؟ فرعون نے سوچا کہ ابھی میں خدائی کا دعویٰ کر لیا اور لوگ مجھے خدا مان بھی گئے، آج اگر میں خدا ہونے کا دعویٰ چھوڑ دیا، بندہ بن گیا میں، تو لوگ کہیں گے ارے ہمارا خدا پہلے خدا تھا آج بندہ ہو گیا۔ اس لیے فرعون کہتا ہے کہ اس لیے میں خدائی کا دعویٰ میں نہیں چھوڑوں گا، موسیٰ حق پر ہے لیکن مجھے موسیٰ کی حقانیت نہیں چاہیے، میری خدائی بہت شاندار ہے، میری خدائی چل رہی ہے، چلنے دو۔ تو اس وجہ سے وہ جہنم کا حقدار ہوا، گمراہ ہوا، کافر ہوا۔ تو ہر انسان کو سچ سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر گمراہی اختیار کرتا ہے، جبھی تو سزا ملے گا۔ سزا اسی لیے تو ملتا ہے، اگر جو حق جان لیا اور فوراً حق کو قبول کر لیا تو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے جو آپ نماز میں وعدہ کرتے ہو نا، اے اللہ میں تیرے دشمن سے دور رہوں گا، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ میں تیرے دشمن سے دور رہوں گا۔ اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھیے، جو بھی اللہ کا دشمن نظر آئے اس سے دور ہو جائیے۔ اگر آپ دور نہیں ہو سکتے پھر نماز میں وعدہ بھی مت کیجیے اللہ سے، یہ وعدے کے بارے میں اللہ پوچھے گا، پل صراط کے بیچ میں کھڑا کر کے پوچھے گا تم نے وعدہ کیا تھا نبھایا کہ نہیں، تب کیا جواب دو گے؟ ہاں چلیے جہاں تک بھی بچ سکتے ہو آپ بھی تلخ زبانی سے بچنا۔ تلخ زبانی میں استعمال نہیں کرتا بھائی، میں آپ جیسے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے نا، میں بہت احتیاط کرتا ہوں کہ میری بات سے کوئی کسی کا دل نہ دکھے۔ ہاں اگر جو جان بوجھ کے گمراہ راستے پر جان بوجھ کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ان کے دلوں کو جلانا میرا کام ہے، ان کے دلوں کو اور زیادہ
تلخ بات کہہ کے ان کے دلوں کو جلاتا رہوں گا، لیکن جو تحقیق کرے گا اس کو میں اچھی تحقیق پیش کروں گا. ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین.